अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज माली साल 2025-26 का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया जिसमें हुकूमत तमाम अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी में इजाफा और बरामदात में कमी जैसे हुकूमती आदाद शुमार ने हुकूमत की माशी कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक शरह नमू अपने हदफ 4.2% से कम होकर 3.7% रही। ज़राअत 2.89%, सनत 3.51%, जबकि खिदमात का शुबा 4.09% रहा। बड़ी सनतों की शरह 6.11% रही। GDP का कुल हजम 452 अरब डॉलर जबकि फीकस आमदन $1,901 हो गई। तरसीलात ज़र 30.3 अरब डॉलर और ज़र मुबादला के ज़खायर 21.8 अरब डॉलर तक पहुँचे। महंगाई की शरह 10.9%, गुर्बत की शरह 28.9%, तिजारती खसारा 27.9 अरब डॉलर, बेरोजगारी की शरह 7.1% और बरामदात में 8% कमी रिकॉर्ड हुई। हालांकि ICT बरामदात 19.7% इजाफे के साथ 3.38 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फ्रीलांसर्स की बरामदी आमदन $856 मिलियन, टेलीकॉम सेक्टर से 285 अरब रुपए और FBR महसूलात के 9.3 खरब के साथ वफाक की मजमूई आमदन 14.8 खरब रही। हुकूमती वज़रा माशी आदाफ हासिल करने की नाकामी का मलबा टैरिफ, सैलाब और मशरक़ी वस्ता के जंगी हालात को करार दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की, जो वंस अगेन पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। सर्विसेज हमारा हमेशा से एक मजबूत एंकर रहा है, तो ये 4.9% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, जो वंस अगेन 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। माशी पॉलिसीज में तसलसल को हुकूमतों की तब्दीली के साथ मशरूत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से एक हुकूमत के खात्मे के बाद उसकी माशी पॉलिसीज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम को होता है। वही अवाम जिसके कंधों पर माशी बोझ डाला तो जाता है, मगर बजट बनाते वक्त हुकूमत की तरजीहात में अशराफिया सरफ आती है। कल आने वाले बजट से अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, आइए खुद उनकी ज़बानी सुने। बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद हो सकती है मैं भी कोई अच्छा को कर दे, लेकिन ज़ाहिर तौर पर लगता नहीं है। व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीद पर तो जीना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है, तवक्कुआत नहीं है। बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह। वैसे जैसे माजी में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो उससे तो नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी। अल्लाह करे जी बजट आवाम की उम्मीदों में पूरा होते रहे, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा बजट आए जिसमें थोड़ी आसानी हो। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो गरीब आवाम है, एक तो उनको दवाइयाँ जो हैं उसमें रिलीफ दे। जो हमारे मुल्क का सरमायादार तबका है, जो बिजनेसमैन हैं, उन पे बेशक आप लोग टैक्सेस लगाएं। आम लोगों की जो ज़िंदगी है ना, वो इतनी अजीरन हो गई है कि वो बद्दुआएं देते हैं। जो इन्होंने हालात कर दिए, हमारे पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज़ खाने पीने की चीज़ महंगी, चीज़ें हमारी बिल्कुल हाथ से जा चुकी हैं। आप देखें कि जो इन्फ्लेशन, जो राइज, जो चीज़ें 10 साल में या 8 साल में होनी थी वो 2 साल में हो गई। मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं, कोई आसानी नहीं है। IMF का और भी कई प्रेशर है, लेकिन ये है कि उम्मीद भी है काफ़ी रिलीफ होगा सरकारी मुलाजमीन पे भी, प्राइवेट लोगों के लिए भी। कारोबार बहुत ठप है, कारोबार के हालात नहीं रहे, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, हर चीज़ उसकी वजह से महंगी हो रही है। हो सकता है पेट्रोल का सस्ता हो जाए, हो सकता है, तो इस वजह से कुछ बेहतरी आ जाए। जो बजट होता है इसको मुख्तलिफ खूबसूरत प्लेटों के अंदर पेश कर कर हमारे सामने रखते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे फजूल किस्म की स्कीमें। हम ये चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री को प्रमोट करो। इस पूरी फसल का आलू बर्बाद हो गया। हमारे मुल्क में एक बजट होता नहीं है ना, अभी मिनी बजट आ गया, अभी फलां बजट आ गया। इस अवाम की ज़रूरत को समझें। एक जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसकी ज़रूरत को समझें कि उसकी क्या करने वक्त में ज़रूरत होगी, तब आपका मुल्क सर्वाइव कर पाएगा। जी, जो हमारे असम्बली के जो है ना लोग, उनको तो ये बजट में करोड़ों रुपये मिल जाएंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग हैं वो तो हम रुल जाएंगे। आज मटर 440 रुपये किलो है, गोभी जो कोई खाता नहीं था वो 680 रुपये किलो है, प्याज 800 रुपये धड़ी है। तो मुझे नहीं लगता ये बजट में हमारे लिए सोचा जाए, ये अपने लिए सोचें। अगर मैं सिर्फ पेट्रोल का बात करूँ ना, तो पेट्रोल 400 से ऊपर ले जाता है, ठीक है, फिर 28-27 रुपये कम हो जाता है, फिर से वो महंगा हो जाता है। तो मतलब मुझे नहीं दिखता कि यार क्या है, कोई बेहतरी आ जाएगा। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर इनका कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा इस बजट का। जो मिडिल क्लास है उसको तो कुछ फ़ायदा पहुंच ही नहीं रहा। पाकिस्तान में राय करनी क्या है किसी ने।
اپوزیشن الائنس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بجٹ سیشن کے دوران اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اور ان کی ذاتی ڈاکٹرز تک کی رسائی کا مطالبہ برقرار ہے. آج متفقہ طور پر یونانیمسلی اس جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بجٹ کے سارے سیشن میں ہم اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے. خان صاحب کی رہائی، اس کے ایکسس، ڈاکٹر اور بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے. عوام کے نمائندے جن کا کام اسمبلی سے عوام کے مفاد میں قانون سازی کروانا ہے، ان کی عدم دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ وہ عوام کو کروڑوں روپے میں پڑنے والے اجلاس میں شرکت کرنے کی زحمت تک نہیں کرتے. آج قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی صاحب کی جانب سے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی تو ان کو معطل کر دیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ اقبال آفریدی نے کورم اپوائنٹ آرڈر کر کے پارلیمنٹ کی بات ختم کر دی. بجٹ کے بعد جس جماعت کا جو بھی ممبر کورم کی نشاندہی کرے گا میں اس کے منٹس کاٹ لوں گا. آج جو ہے نا پارلیمنٹ کی، وہ سب انہوں نے ختم کر دی ہیں آفریدی صاحب نے. جو روایت ہوتی تھی بجٹ کی تقریر میں یہ پوائنٹ آف آرڈر کر دیتے ہیں، لوگ محنت کر کے آتے ہیں، ان کو سوال نہیں پوچھنے دیتے. بجٹ کے بعد جو جماعت پوائنٹ آف آرڈر کرے گی میں اس جماعت کے وہ منٹ کارڈ کورم پوائنٹ آؤٹ کرے گا. آپ سسپینشن موو کریں، میں سسپینڈ کرتا ہوں. اقبال آفریدی صاحب کا کورم کی نشاندہی پر معطلی کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فاٹا سے اجلاس کے لیے آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو معطل کر دیا جاتا ہے. آئین و قانون کے لیے قربانی دیتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. ظلم و جبر ہو رہا ہے اسمبلی میں، جو بزنس ہو رہا ہے کورم اس کا پورا نہیں ہوتا، اور پھر ہم پاٹا سے آتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ سسپینڈ کروا دیتے ہیں. ہم اس ملک میں آئین و قانون کے لیے قربانی دیتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور خان صاحب کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے سیشن پر ایک دن میں 6 کروڑ سے زائد اخراجات آتے ہیں. اسمبلی کا کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کا بھی کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور لوگوں کی باتیں سن کر ان کا جواب دیں. اسمبلی کی سیشن ہے، یہ بڑا سیریسلی لینا چاہیے. ایک دن تقریباً 6 کروڑ کا خرچہ آ جاتا ہے اور کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کا بھی کام ہے پارلیمنٹ میں آنا، وہاں جواب لینا، لوگوں کی باتیں سننا. اگر یہ حقیقی معنوں میں جمہوری حکومت ہوتی اور یہ سمجھتے ہم عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے تو یہ ضرور پارلیمنٹ میں آتے اور انشور کرتے کہ پارلیمنٹ کا ایجنڈا فلفل ہو. پی ٹی آئی اپوزیشن کی بحیثیت سب سے بڑی جماعت عوامی مسائل پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے سے زیادہ آپسی لڑائی میں مصروف نظر آتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور اس کی حکومت میں جاری رساکشی شدید ہوتی جا رہی ہے. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب سے ناراض ارکان کو جاری کیے گئے ہدایت نامے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے. پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی واٹس ایپ گروپ سے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور جو لیک شدہ آڈیو میں گنڈاپور صاحب کی جانب سے سیاسی کمیٹی کو ناراض اراکین سے رابطہ کرنے سے منع کرنے کے اقدام کو آمرانہ قرار دیا جا رہا ہے. مہربانی کر کے یہ دھمکیاں دو سے اس طرح کو نوٹیفیکیشن نہ کریں، ورنہ اس طرح کی حرکتیں جو آپ نے خود کی ہیں اس کے اوپر اس طرح کے ڈکٹیٹر بن کے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، اس سے چیز بہتر نہیں ہوگی، چیز اور خراب ہوگی. اور ناظرین، پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی جانب سے، اور مور اور لیس جو دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب اس میں جو اہداف تھے اسٹارٹنگ فرام دا جی ڈی پی گروتھ ٹارگٹ جو کہ 4.2% کی نسبت 3.7%، کچھ اکانومسٹ جو ہے وہ تو خیال رکھتے ہیں کہ اس سے بھی کم اچیو ہوگا شاید اس مالی سال میں. لیکن ایگریکلچر سیکٹر ہو، سروسز سیکٹر ہو، ایل ایس ایم، آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، صنعتی اور زرعی شعبے جس طرح میں نے بات کی، وہ ٹارگٹ سے بہت نیچے رہے. آپ کے یہاں تک کہ جو برآمدات تھے، ایکسپورٹس تھیں، اس ایکسپورٹس میں بھی $7 ارب سے زائد کی ہمیں سے کے مارجن سے وہ کم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی ہے. نون لیگ اپنی اس کارکردگی کو ڈاکٹر صاحب کیسے ڈیفینڈ کرنا چاہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس میں کوئی ڈیفینڈ کرنے والی بات یا اس میں کوئی لیم ایکسکیوزز دینے والی بات نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے اور اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہماری پوری ذمہ داری ہے کہ ایک نیتی کے ساتھ اور اپنی تمام تر محنت اور خلوص کے ساتھ ملک کی خدمت کی جائے، اور جس ذمہ داری پہ جو بھی منسٹر ہے وہ ان ذمہ داریوں کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق بطریقے احسن انجام دے. وزیر خزانہ جو ہیں وہ ہمارے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، لیکن جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں جن سے وہ دوچار ہیں اور جن سے ملک دوچار ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. معیشت جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کی جو ہے بیک بون ہوتی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت معیشت کے حوالے سے ایک سٹرگلنگ کنٹری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے وسائل سے زیادہ ہیں. تو اگر مسائل زیادہ ہوں اور وسائل کم ہوں
تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو ابھی آپ نے 1-1.5 منٹ میں جو ہے وہ ایک منظرنامہ پیش کیا ہے. باقی ہم نے اس دفعہ پوری کوشش کی ہے کہ اپنے ان چیلنجز کو جن سے ہم دوچار ہیں بہتر سے بہتر طریقے سے انہیں ہم ہیڈ آن لیں. اور IMF وہ بھی ہماری آپ یہ کہیں کہ ان کے ساتھ جس معاہدے میں ہم ہیں بہت ساری ایسی ٹیکسز ہیں, بہت ساری ایسی سبسڈیز ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے, وہ اس معاہدے کے تحت ہیں جو ہمارا ان کے ساتھ ہے. اور یہ بھی ایک مجبوری کے تحت معاہدہ ہے. پچھلے سال یعنی 2025-26 میں ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم IMF سے اپنی جان چھڑا لیں, لیکن مجبوراً اب ہم شاید 1 سال کے لیے, جو ہمارا ٹارگٹ اس وقت ہے پرائم منسٹر صاحب کو جو ڈائریکشن ہے, 1 سال کے لیے مزید IMF کے ساتھ ہم جائیں اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سے نکلیں. یعنی 1 سال تک اگلا مالی سال بھی جو ہوگا, اور جو کل آپ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی سلیم مانڈویہ والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے کل کے بجٹ سے عوام کوئی اچھے کی امید نہ رکھیں, یہی ہونے جا رہا ہے اگلے 1 سال تک مشکلات ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بجٹ کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں, یا جو آپ یہ کہیں کہ بالکل ایک ایسے پاکستان کے بجٹ کی میں اس وقت موجودہ کی بات کر رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک گھر کی جو ذرائع آمدن ہے وہ کم ہوں اور ان کا جو مہینے کے اخراجات ہوں وہ ذرائع آمدن سے زیادہ ہوں, تو پھر وہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پڑجل تو پڑی رہتی ہے, جس کا شکار جو ہے ہم تو اخراجات اپنے معاشی نظام کو بھی دیکھتے ہیں. کم کریں, وہ جو اشرافیہ ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. آپ جو ٹیکس بڑھا رہے ہیں وہ تو اسی طبقے کو مسلسل ٹیکس کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بڑی ہی ایک غلط آپ یہ کہیں کہ ٹرینڈ ہے اس بات کو ایڈوکیٹ کرنا کہ اشرافیہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. لیکن ٹیکس نیٹ بھی تو بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. نہیں, کافی زیادہ اس میں امپرومنٹ آئی ہے اور مزید آئے گی. اور ہم جو FBR کے اندر جو لکونے موجود تھے, وہاں پہ جو لیکیجز تھیں, میں بالکل کھل کے یہ بات کہوں گا, ان کو ہم جو ہے ان تمام ٹیپس کو بند کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے بڑی واضح ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ FBR کو جو ہے وہ جتنی اس میں ہیومن انٹرونشن ہے وہ کم کی جائے, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا آن لائن ٹرانزیکشنز ہوں, آن لائن آپ اس کو وہ کر سکیں, پرسو کر سکیں, اپنی چیزوں کو خود دے سکیں. وہ تو وہ انڈسٹریلسٹ, وہ کل لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر صاحب, راولپنڈی کامرس انڈسٹری کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آٹومیٹڈ ہے FBR کا سسٹم, 97% جو ہے وہ تو ہے ہی آٹومیٹڈ, تو 3% میں وہ کارکردگی کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ میں بالکل آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, یہ آٹومیٹڈ ہمارے دور میں ہی ہوا ہے, اور ہم نے اس میں ہیومن انٹرونشن کم ہی اس لیے کی ہے کہ اس میں بہت زیادہ لیکیجز تھیں جو, اور اس میں بڑے جتنے زیادہ بڑے صنعت کار تھے, جتنے زیادہ جو ہیں وہ بڑے کاروباری تھے, ان کے لیے میں تو نہیں کسی کو الج تو نہیں کر رہا, لیکن اس میں مسائل آ رہے تھے, تو اس کو ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک میکانزم جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکشن پہ بنا ہے. اور دیکھیں اب جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, محنت کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کے رزلٹ آتے ہیں. تھوڑی مشکلات ضرور ہیں, لیکن ہم نا امید نہیں ہیں, بہتری کی امید ہے انشاءاللہ. پر لیکن ڈاکٹر صاحب آئی نو کہ آپ معاشی ایکسپرٹ نہیں ہیں, نہ ہی آپ کوئی خزانہ کے امور دیکھ رہے ہیں, لیکن آج وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ ایران جنگ, انہوں نے حوالہ دیا کہ ایران جنگ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس میں ہم نے کمی دیکھی ہے, چاہے وہ دیگر ہمارے جو شعبہ جات ہیں اس میں کمی کے حوالے سے مختلف شعبہ جات میں, کیا واقعی میں ایران جنگ پر سارا ملبہ ڈالا جا سکتا ہے کہ اور حکومت اپنے ہاتھ جھاڑ لے یہ کہہ کے کہ جی سب کچھ ہم مارچ 2026 میں ہماری معیشت جو ہے وہ پتہ نہیں ہم کہاں لے گئے تھے, ہم سرمایہ کاری کتنی لے کر آ گئے تھے, اور سب کچھ ہم اس پہ جنگ پہ ڈال دیں؟ نہیں, سارا کچھ تو جنگ پہ نہیں ڈالا جا سکتا, نہ ہی انہوں نے سارا کچھ جنگ پہ ڈالا ہے. انہوں نے بارشوں کا ذکر کیا, انہوں نے سیلاب کا ذکر کیا. یہ بنیادی طور پہ وہ ان تمام جو قدرتی آفات ہیں, جنگ بھی چلیں اسی سے آپ اس کیٹیگری میں لے جائیں, یہ انہوں نے مشکلات بتائی ہیں, انہوں نے چیلنجز بتائے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس سارا کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن یہ بھی وہ چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو فرق پڑا ہے یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بات وہ حقائق کے منافی نہیں ہے, ایسی چیزیں یقیناً افیکٹ کرتی ہیں. آپ لوگ 5واں بجٹ کل پیش کرنے جا رہے ہیں. 5واں بجٹ جو ہے وہ کافی میرے خیال سے انف ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پر پورا اکنامک ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں, جہاں پہ GDP گروتھ جو ہے وہ 3.7%. آپ کو خود پتہ ہے انفلیشن ہمارے افراط زر کی شرح جو ہے وہ کتنی ہے, آبادی کی شرح جو ہے وہ کس حد تک بڑھ رہی ہے, اور اس کے مقابلے میں 3.7% کی آپ کی اگر GDP گروتھ ہو تو یہ تو ابزارب ہی نہیں کر سکے گی وہ تمام شوق. بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ 5واں بجٹ ہے, اور اس میں بھی ابھی جو ریلیف عوام کو ہم دینا چاہ رہے ہیں شاید اتنا نہ دے سکیں, دیں گے ضرور, لیکن شاید اتنا نہ دے سکیں. 4 سال پہلے جو پچھلی حکومت تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو پہلا بجٹ ہم نے پیش کیا اس وقت ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں,
تو بتدریج جو اس میں بہتری آ رہی ہے. جب ہم پہلے بجٹ پیش کر رہے تھے تو اس وقت آپ گن رہی تھیں, آپ مینس کو اس وقت لوگ گن رہے تھے کہ پاکستان جو ہے خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ان حالات میں ہم نے حالات کو سنبھالا, حکومت سنبھالی, بجٹ دینے شروع کیے, اور آج رفتہ رفتہ آپ ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں. آج کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا جناب کہ آپ خدا نہ خاصا ملک جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ کوئی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ وزیر بھی ہیں پارلیمانی امور کے, آج آپ کے پارلیمنٹ میں بہت کچھ ہو رہا تھا. اقبال آفریدی صاحب نے کورم کی نشاندہی کرنے پر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا, اور آپ نے اسپیکر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کی. دیکھیے, کورم کی نشاندہی پہ انہیں سسپینڈ نہیں کیا گیا. کورم کی نشاندہی بالکل ہر ممبر کر سکتا ہے, لیکن ان کا تو گلہ یہی ہے بزنس میں کورم کی پوائنٹ ہر آدھے گھنٹے بعد, ہر 10 منٹ بعد آپ نے کورم کی پوائنٹ آؤٹ کرنا, پھر گنتی کرانی, پھر 10 منٹ بعد کورم پوائنٹ آؤٹ کرانا. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام صرف ایوان کی کارروائی میں تعطل ڈالنا ہے. یہ وہ موصوف کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی فوٹیجز موجود ہیں, جو ہماری اسمبلی گیٹ ہے, انٹرنس ہے, وہاں پہ جو سیکیورٹی سٹاف ہے ان کے ساتھ بدتمیزی, انہیں تھپڑ مارنے, ان کے ساتھ یہ ساری گالم گلوچ کرنا, اس کی فوٹیجز موجود ہیں. اس سے پہلے بھی درگزر کرتے رہے ہیں, لیکن اب جب معاملات جو ہیں وہ سٹاف سے بھی اپنے کام لینا ہوتا ہے نا. سیکیورٹی کے لوگ اپنے وہاں اس لیے تو نہیں کھڑے کہ ایم این اے انہیں تھپڑ ماریں اور اس کے بعد جناب اسپیکر بھی اسے برداشت کر لے, آپ اسے نظر انداز کر لیں. تو ان کے اس رویے کی وجہ سے انہیں سسپینڈ کیا گیا ہے عارضی طور پہ. رائٹ. آج وہ بیرسٹر غور خان صاحب بھی کہہ رہے تھے اسمبلی کے سیشن پر ایک دن میں کوئی 6 کروڑ سے زائد کے اخراجات آتے ہیں. وہ تو وزیر اعظم تک کا بھی کہہ رہے ہیں, ان کا بھی کام ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور لوگوں کی بات سنیں. وزیر اعظم بھی نہیں آ رہے. دیکھیے, 6 کروڑ تو خیر انہوں نے کافی جو ہے وہ زائد رقم بتائی ہے. اتنے زیادہ اخراجات نہیں آتے, اس سے 50% سے بھی کم آتے ہیں, لیکن 3 کروڑ سے کم آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. کم آتے ہیں, لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ بھی آئے تو تب بھی یہ عوام کا پیسہ ہے, اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. نمائندوں کو تو آنا چاہیے. میں دیکھیں, ہر سیشن میں پرائم منسٹر نے آنا, یا ہر سوال کا جواب پرائم منسٹر نے نہیں دینا ہوتا. جو سوالات ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں, وہ جن وزارتوں کے متعلق ہوتے ہیں وہ متعلقہ وزیر جواب دیتے ہیں. دے آر آنسریبل, اور وہی ان کو ٹیک اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کالنگ اٹینشن نوٹس ہوتے ہیں. تو متعلقہ وزراء, پرائم منسٹر اگر کسی وزیر کی وزارت کا جواب دیں گے تو اس وزیر کی وزارت سے بریفنگ لے کے دیں گے. ظاہر ہے پرائم منسٹر ہر وزارت کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگرز کہ ہر وقت اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے. تو یہ وزراء کا کام ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں بیرسٹر غور صاحب کو کاؤنٹر کوشچن ان سے یہ پوچھتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, کہ آپ کا بطور اپوزیشن اسمبلی کی کارروائی میں یا اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا کردار ہے؟ کل وہ احتجاج کر رہے ہیں سوائے جہاز اڑانے کے, سیٹیاں بجانے کے, اور کل جو ہے کل وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے, باہر بھی احتجاج کریں گے. ڈرم بھی ساتھ لے آئے, کل وہ بھی آپ مناظر دیکھیں گے. آپ سرپرائز تو نہیں ہے کہ یہ بوائے کاٹ نہیں کر رہے بجٹ کا, یہ اندر رہ کے ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیے, بجٹ کا بائیک آؤٹ انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھی ہوں, بری ہوں, کم ہوں, زیادہ ہوں, انہیں بجٹ میں اپنی تجاویز دینی چاہیے. ٹھیک. اور اگر اس میں کوئی اچھی ہوں گی, قابل عمل ہوں گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ انکارپوریٹ کی جائیں گی. وہ انکارپوریٹ کی جائیں گی. لیکن اگر پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات کوئی بھی کرے, ہم کیوں نہ اسے انکارپوریٹ کریں. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب نظر یہی آتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ تو بیٹھا ہی نہیں جا رہا. ابھی 24 گھنٹے میں کہا جا رہا ہے, جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کروا دیں گے. سہیل آفریدی صاحب آج جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, آپ کہہ رہی ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا رہا, ہم تو نہیں بائیک آؤٹ نہیں کر رہا, احتجاج کریں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ آگے آگے ہوتے ہیں, ہم تو ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں انہیں منانے کے لیے. آج جب انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اسمبلی اجلاس سے, تو اس کے بعد جو لابی ہے اپوزیشن کی, وہاں میں اور لا منسٹر دونوں گئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بہترین کافی پی, اور اس کے بعد صاحب کے ساتھ تمام اپوزیشن کے ساتھ, جو اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اسد کیسر صاحب تھے, غور صاحب تھے, شاہد خٹک صاحب تھے, آپ کے یعنی سارے ہی ان کے سینئر لوگ تھے, تمام سینئر لوگ تھے. میں کس کا نام لوں, 25-30 لوگ. اپوزیشن لابی جہاں پہ وہ سارے بیٹھتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اپنی میٹنگز کرتے ہیں, وہاں گئے میں اور لا منسٹر. وہ آدھا گھنٹہ ان سے ہم نے بات کی, انہیں واپس منانے کی بات کی, واپس آنے کی بات کی, کل کے بجٹ میں شرکت کی ان کو دعوت دی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سائڈ پہ ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھیں. وہاں پہ ہم نے جب بات چیت ان سے ہوئی تو اس میں کیا رسپانس تھا ان کی طرف؟ اس میں دیکھیں, اس میں رسپانس یہ تھا کہ وہ کل بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ بجٹ کی, یا آپ لوگوں نے ان کو کنونس کیا یا وہ فیصلہ کر چکے تھے؟ مجھے ان کے دل کا حال تو نہیں پتا ہے, لیکن ہم یہی درخواست لے کے گئے تھے, ان کو یقین دہانی کرائی ہو کہ ہم ملاقات کروا دیں گے کہ آپ آئیں, اس اجلاس کی کارروائی کا حصہ بنیں,
اس کے بعد آپ بجٹ کی جو روٹین کی کارروائی ہے اس میں بھی آپ اپنی آراء جو ہیں وہ ضرور دیں. کوئی یقین دہانی کروائی آپ کی طرف سے؟ آپ اگنور کر رہے ہیں میرے سوال کو. یقین دہانی میں نہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہوں, نہیں آپ حکومت پنجاب ہوں آپ کہ سرکار ہیں. ہم انہیں یقین دہانی کرائیں, لیکن عمران خان سے ملاقات میں گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ قواعد اور ضوابط کے مطابق ہونی ہے. انہیں بھی جو میں یہ کہوں گا کہ سسٹم کے ساتھ چلنا, جمہوری سسٹم کے ساتھ چلنا میری مراد ہے, وہ اگر وہ بھی اپنے اشعار بنائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. ابھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. چل تو رہے ہیں سسٹم کے ساتھ. نہیں, کہاں چل رہے ہیں؟ نہیں, وہ سہیل آفریدی صاحب کل اقتصادی کونسل کی اجلاس میں یہ میرا خیال ہے ان کی طرف سے پہلا ایک مثبت رویہ ہے جو دیکھنے میں آیا ہے. اس کے عوض ان کو کچھ ملے میں گا. آپ کے پروگرام میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اگر وہ آپ یہ کہیں کہ ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم بھی 2 قدم بڑھائیں گے. اب تو وہ آ گئے, اور انہوں نے یہ بھی ضرور بتائیے گا, آپ اندر کی خبر بھی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اگری کیا اس بات پہ کہ جو صوبوں سے ایک ایڈیشنل ایک اماؤنٹ چاہیے وفاق کو, اس پر رضامند ہوئے, کیونکہ ان کی طرف سے تو تردید کی گئی ہے. ان کے مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ہم نے کٹوتی برداشت نہیں کرنی, ترقیاتی بجٹ صوبے کے کٹوتی اس میں ہم نے نہیں اگری کیا. دیکھیے, ہم چاروں صوبوں کے مشکور ہیں کہ ہم نے این ایف سی سے کسی کا حصہ نہیں کاٹا, نہ این ایف سی کو ریویو کرنے کی بات ابھی ہو رہی ہے. وہ تو ہم بات کر رہے تھے 28ویں ترمیم کی, لیکن صوبوں نے اتفاق کیا ہے اس بات پہ از خود کہ وہ وفاق کی مدد کریں گے اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. جن ڈیٹ سروسنگ میں ہم اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں, تو یہ چاروں صوبوں مل کے ہمیں کوئی 1 ٹریلین ارب سے زیادہ رقم جو ہے یہ ادا کریں گے. سو بشمول خیبر پختونخوا نے اگری کر دیا, یعنی رضامندی ظاہر کی. چاروں صوبے کہا ہے, اس میں کے پی شامل ہے. سو یعنی کہ یہ جو ابھی تردید کر رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے, یہ اقتصادی کونسل کے اجلاس میں اگری کر چکے. بیان پہ آپ میرے سے یس نو نہ لیں, پبلکلی آ کے بہت کچھ کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ چاروں صوبوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ جو $1 ٹریلین روپے آ رہے ہیں صوبوں کی طرف سے وفاق کو, اس میں صوبوں کے اندر ترقیاتی کام وہ بھی وفاق کی طرف سے ان کا بھی اجرا کیا جائے گا. ٹھیک. اور یہ بجٹ کے حوالے سے جو سہیل آفریدی صاحب اور انہوں نے اب ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے, مشاورت کرنی ہے, ہونی چاہیے ویسے وہ کریں یا نہ کریں, نہیں آپ نے کروانی ہے. بجٹ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے, بجٹ انہوں نے پاس کرنا ہی کرنا ہے, اور اگر بجٹ پاس نہیں کریں گے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 جولائی کو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ 10 روپے بھی خرچ کر سکیں. یہ اختیار آپ کو اگلے پورے سال کے لیے کہاں کہاں آپ نے خرچے کرنے ہیں یہ آپ کو اپنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دیتی ہے, اور اگر آپ یہ اختیار اپنی اسمبلی سے نہیں لیں گے بجٹ پاس کرنے کی شکل میں تو آپ 1 جولائی کو آپ فارغ ہیں. لیکن یہ اس سے پہلے یہ شرط مشروط انہوں نے کر دی ہے اس بجٹ کو. وہ ایک چھوڑ کے 10 شرطیں رکھیں, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں نے آپ کو ٹیکنیکل پوزیشن بتا دی ہے, اور اگر وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو گیو اٹ اے ٹرائی کہ بجٹ پاس نہ کریں. آپ پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں ان کو کہا تھا کہ گلگت بلتستان چھوڑے خیبر پختونخوا کی حکومت بچائیں, تو کچھ سوچ وچار ہو رہا ہے کیا؟ میں ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیتا ہوں. ابھی دوبارہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ بجٹ پاس کریں اور اپنی حکومت بچائیں, ورنہ پہلے ہفتے جولائی میں آپ فارغ ہیں. لیکن ویسے ڈاکٹر صاحب ملاقات کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ میاں صاحب سے بھی جب وہ لندن میں تھے تو پوری کابینہ یہاں سے چلی جاتی تھی مذاکرات کے لیے. انہوں نے نا ملاقاتوں کو بالکل ایک سیاسی رنگ دے دیا ملاقات کی. اس کے بعد وہ بجٹ سے بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک عجیب قسم کی اداروں کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف بیان بازی, نفرت انگیز بیانات, ناقابل برداشت بیانات. تو یہ جیل جو ہے یہ کوئی اس طرح کی فیکٹری تو نہیں ہے کہ وہاں سے ریاست کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت لاوا جو ہے وہ پکتا ہی رہے اور پھٹتا ہی رہے. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر تو ملاقات کس چیز کی ہونی ہے؟ آپ ملاقات میاں نواز شریف صاحب کی ہوتی تھی, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ کسی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے, ہم لوگ ملنے جاتے تھے. ملاقاتیں بند بھی رہی ہیں, نہ اتنا شور و غوغا ہوا ہے اس وقت. ہماری کون سی لیڈرشپ ہے جو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے دور میں جیلوں میں نہیں رہی؟ سارے رہے, تمام بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, مریم بی بی, حمزہ شہباز, ہماری تمام سینئر قیادت, رانا ثناء اللہ سمیت, حسن سب. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو بظاہر تو ان کے بیانیے کو جو ابھی ہو رہا ہے کہ ہم ان سے ملیں اور اس کے بعد جناب ریاست کے خلاف ہرزہ رسائی, ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ رسائی, یہ کبھی نہیں ہوتا. ابھی بھی یعنی کہ یہ فیئرز ہیں کہ یہ ملاقات کریں گے اور یہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ان کی طرف سے آئے گا؟ نہیں, ابھی ریاست کی ابھی اب اس کی بات نہیں ہے. بات میں نے صرف آپ کو یہ بتائی ہے کہ جیل اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی کہ وہاں سے ملاقات کے بعد آپ نفرت کا اور آپ ایک یہ کہیں کہ جو ہماری اس وقت پولیٹیکل ایک فائبر ہے اس کے اندر ڈیوائیڈ, تفریق اور
اس پہ خود کو حملے کریں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. سو یعنی کہ سیاسی طور پہ آپ کی بات خود سے کو حملے سیاسی طور پہ آپ کی بات سے یہ اخذ کیا جائے کہ ملاقات ان کی، چاہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں یا بیرسٹر غور خان صاحب ہو، ملاقات نہیں کروائی دی جائے گی اور بجٹ انہوں نے پھر بھی پاس کرنا. میرا خیال ہے میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ آپ نے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ نہیں، آپ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ 1 جولائی کو تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اس سے 1 جولائی کو وہ فارغ ہیں، اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو ان کی گورنمنٹ فارغ ہے. اور ملاقات نہیں بھی ہو تب بھی انہوں نے کرنا ہے. وہ تب بھی فارغ ہو جائیں گے اگر بجٹ پاس نہیں کریں گے. اور ملاقات کا بجٹ پاس ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لگ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. خیر ابھی سہیل آفریدی صاحب کی یہاں پہ آنا یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے، اور یہ انہوں نے وہ تو بڑے پازیٹیو اور بڑے آپٹیمسٹک ہیں. انہوں نے کہا سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ آگے وہ پازیٹیو ایک اچھی بات ہے. یہ بات تو ہم پچھلے 2 سال سے وہ آپ سے ایک مثبت جواب چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کی حکومت چلی جائے گی. میں ان کو مثبت جواب نہیں، میں انہیں ایک یہ آپ یہ کہیں کہ درد مندانہ مشورہ دے رہا ہوں، ایک محبت والا مشورہ دے رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے بجٹ پاس کر، ورنہ 1 جولائی کو تیری گورنمنٹ جا سکتی ہے. تو یہ ایک آپ کا دوست ہی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے نا کہ آپ کو آنے والے ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیں. آگاہ کر رہے ہیں آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اس وقت مشورہ دے رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کو، اور ان کی تعریف بھی کی کہ کل وہ اقتصادی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. خوشائن ہے انگیجمنٹ سے ہی اور معاملات ڈائیلاگ سے ہی آگے بڑھنے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ